दोस्तों आदाब अर्ज़ है, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। मैं ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा आपसे, मुख़्तसर सा वक़्त चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जिन पर बात होने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि बात की जाए पाकिस्तान में मुख़्तलिफ़ जगहों पर सैलाब के हवाले से, और दूसरी तरफ जो सियासी मामला है। आज जमील फ़ारूकी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी एक वीडियो हमने देखा सोशल मीडिया पे वायरल है। उससे पहले हम पिछले कुछ दिन से शहबाज़ गिल वाला मामला देख रहे हैं, तो इन दोनों चीज़ों पर बात करेंगे। फिर एक क्वेश्चन था, एक प्यारे ने ट्विटर पर भेजा, तो मैं चाहता हूँ कि उस सवाल पर भी बात करूँ कि कई लोग मुल्क मुखालिफ क्यों हैं? उन्होंने उसमें कुछ लोगों के नाम भी दिए, वो मैं बताता हूँ कि क्या हैं जुमले। साहिबा, बात ये है कि सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ सैलाब के हवाले से। इंतहाई दिलदोज़ मनाज़िर हैं साहिबो। अम, यानी अब ये देखिए कि कुछ तस्वीर जो पहुँची हम तक, वो तस्वीर आप देखते हैं तो आप हैरान रह जाते हैं कि किस अंदाज़ की तबाही वहाँ मची है। बलूचिस्तान में, सराइकी वसेब के पूरे इलाके में और सिंध के कई इलाकों में। वहाँ से जो तस्वीर मिल रही हैं, देखने को आ रही हैं, वो आप देख के यकीन नहीं कर सकते कि कैसा इंसानी अलमिया है। कुछ जगहों पर हमने देखा कि लाशें तैर रही हैं, सैकड़ों अफ़राद मर चुके हैं, हज़ारों मकानात ढह चुके हैं, माल-मवेशी तबाह हो चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। ये खौफ़नाक मनाज़िर हैं, और इसका हल कलील मुद्दती बुनियादों पर तो ये हो सकता है कि हम इन मुतासिरीन की मदद करें। और इसके लिए तो मैं फ़ेसबुक पेज पर मैंने दरख़्वास्त भी की थी अपने तमाम दोस्तों से, ट्विटर पे मैंने लिखा भी था कि जिस हद तक आप मुआविनत कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, ये वक़्त है। तमाम अ, ऐसे मुतासिरा अफ़राद या इलाकों तक जो भी इमदाद हो सकती है, वो पहुँचना चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूँ, 2005 में मैं जब पाकिस्तान में था, मैं एक रेडियो चैनल पर काम करता था जब पाकिस्तान के शिमाली इलाकों में ज़ल्ज़ला आया था 8 अक्टूबर को। मुझे याद है कि कराची में से इतनी इमदाद आ रही थी, मैं बाकी इलाकों को इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मैं उस बाकी इलाकों में नहीं था। कराची का मैं आपको बता सकता हूँ, जहाँ पर हम खुद अनाउंस कर रहे होते थे रेडियो पर कि हमें अपने भाइयों-बहनों की मदद के लिए इमदाद दरकार है। और कराची में कारसाज़ का हवाई अड्डा था, जहाँ से पाक फ़ज़ाइया के तैयारे जाया करते थे इमदाद लेके करीबी इलाकों तक, और फिर वहाँ से हेलीकॉप्टरों के ज़रिए और ट्रकों के ज़रिए और दीगर गाड़ियों के ज़रिए मुतासिरीन तक वो इमदाद पहुँचा करती थी। कारसाज़ पर इतनी इमदाद जमा हो गई थी कि हमें वहाँ की अथॉरिटीज़ ने कहा था कि हम अब मज़ीद चीज़ें ले नहीं पाएँगे। वहाँ पर लोगों ने कपड़े, जूते, कंबल, ख़ैमे, क्या नहीं था वहाँ, अद्वियात तक, पैसे तक लोग लिए फिरते थे कि ले लें और अपने भाइयों-बहनों की मदद करना है। तो अब ये मौका है कि हम आगे बढ़ें और अपने इन प्यारों की मदद करें। बलूचिस्तान में, सिंध के कई दही इलाकों में, पंजाब के जनूबी खित्तों में शदीद तबाही मच चुकी है, और ऐसे में अ, फ़ौरी मदद यही हो सकती है। ये आप देख रहे हैं इस तस्वीर में जो ये सुर्ख़ इलाके हैं, ये पाकिस्तान का वो खित्ता है जो इस शदीद बारिश से बुरी तरह तबाह हुआ है। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा नुकसान है। कई मिलियन अफ़राद हैं जो इससे मुतासिर हुए हैं। और आगे चल के इसकी वजह से जो वबाएँ फूटेंगी, वो एक अलग मामला है। तो हमें जो बहाली का काम है, उस पर फ़ौरी मदद की ज़रूरत है। तो इसलिए एक काम तो कलीलुल मुद्दती बुनियादों पर हो सकता है कि इस वक़्त जो अफ़राद मदद चाहते हैं, उन तक वो मदद पहुँचे। फिर दरमियानी मुद्दत तक ये हो सकता है कि इन इलाकों में ये जो मुतासिरा लोग हैं, इनको जो नुकसान पहुँचा है, यानी इनके घर टूट गए हैं या इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया है इन इलाकों का, वो दोबारा से वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। और अ, असल हल लेकिन ये दोनों नहीं है। असल हल है माहौलियाती तब्दीलियों से कैसे निपटा जाए। ये गोला, ये सैयारा जिस पर हम रहते हैं, ये सैयारा अब हमें बार-बार बता रहा है कि इसमें वो सकत नहीं रही है कि हमारी अय्याशियाँ ये बर्दाश्त कर सके। जिस अंदाज़ की ज़िंदगी इंसान गुज़ार रहा है, वो ज़िंदगी फ़ितरत से मुताबिकत नहीं रखती। हम जिस अंदाज़ से हाइड्रोकार्बन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस अंदाज़ से फ़ज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और दीगर ज़रर रसां गैसें, यानी जो ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं,
وہ پھینک رہے ہیں، اپنے کرۂ ہوائی کو جس انداز سے ہم برباد کر رہے ہیں، اس انداز سے انسان یہاں یا انسان کیا کوئی بھی جاندار اس سیارے پر نہیں رہ سکے گا۔ یاد رکھیے کہ زمین 4.5 پونے 5 ارب سال پرانا سیارہ ہے۔ ہمیں خود سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ انسان کو یہاں آئے ہوئے کوئی لاکھ سال، ہومو سیپینز کو آئے ہوئے لاکھ 1.5 لاکھ سال 2 لاکھ سال ہوئے ہیں۔ 4.5 ارب سال پرانے سیارے کو کسی اور جانور نے اس انداز سے بقا کے خطرے سے دوچار نہیں کر دیا، تمام جانداروں کی زندگی کو جس طرح انسان نے کر دیا ہے۔ سیارہ تو یہی ہے، سیارہ تو ایسا ہی رہے گا، لیکن ہم نہیں رہیں گے اگر ہم آج اپنے کل کے لیے درست راستہ اختیار نہیں کرتے اور اپنے آپ کو ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے تیار نہیں کرتے، اپنا لائف سٹائل تبدیل نہیں کرتے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے بچوں کے پاس رہنے کے لیے یہ سیارہ نہیں ہوگا۔ جس انداز کی بارشیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بارشیں عام بارشیں نہیں ہیں، اور آگے چل کے ایسا بے شمار ہونا ہے۔ آگے چل کے جو پاکستان ان خطوں میں شامل ہے، یاد رکھیے ان علاقوں میں شامل ہے، دنیا کے 10 بدترین متاثرہ ممالک میں شامل ہے جو کلائمیٹ چینج سے یعنی ماحولیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہوں گے۔ تو ایسے میں آنکھیں بند کر لینے سے، ایسے میں حکومتی سطح پر کوئی واضح اقدام نہ ہونے سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنے کتنے بڑے نقصان آگے ہو سکتے ہیں۔ میٹھا پانی دھیرے دھیرے زمین سے ختم ہو رہا ہے، پاکستان میں میٹھے پانی کی قلت پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ہمیں ابھی سے تیاری کرنا ہے کہ پانی کے ذخائر کس طرح بنائے جائیں، قدرت کے ساتھ یا فطرت کے ساتھ کس طرح سے ہم آہنگ ہو کر رہا جائے۔ یہ ڈیم اور یہ پرانے طریقوں سے نہیں بلکہ جدید ترین ٹیکنالوجی یہ بتاتی ہے کہ فطری انداز سے پانی کو گزرگاہوں کو آباد کیا جائے تو زمین خود پانی کو بچاتی ہے، اپنے اندر ذخیرہ کرتی ہے، اور اس طرح انداز سے اور اسی طرح نئے اور جدید راستے اپنائے جائیں جن راستوں کے ذریعے پانی بچایا جا سکتا ہے، خاص طور پر زراعت کے شعبے میں۔ تو اس کے لیے ایک پوری حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ اگر یہ حکمت عملی آج نہیں اپنائی جاتی تو سمجھ لیجئے کہ آگے مستقبل آج سے زیادہ خوفناک ہونے والا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم جو آج دیکھ رہے ہیں نا کہ بہت ہی شدید نوعیت کی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اس انداز کی بدترین تباہی، اور آگے جا کے یاد رکھیے گا یہ اس وقت آج اس سال میں تو شاید یہ مونسون کی ہماری بارشیں بہت خوفناک یا غیر معمولی لگ رہی ہیں، لیکن ممکن ہے کہ آئندہ برسوں میں ایک طویل عرصے تک بارش ہو ہی نہیں، اور اگر ہو تو وہ اس سے زیادہ شدید انداز کی ہو۔ کلاؤڈ برسٹ اسی لیے ہو رہے ہیں کیونکہ فضا گرم ہو گئی ہے، وہ زیادہ پانی اب ایبزارب کرتی ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو اسی طرح زیادہ بارش ہوتی ہے جو پہلے نہیں ہوتا تھا اس طرح۔ تو اب سیارہ جس انداز سے بیہیو کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ آگے چل کے مسائل بڑھیں گے، اور ان مسائل بڑھتے ہوئے مسائل کو جانچنے کے لیے، ان سے نمٹنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ پہلے سے حکمت عملی بنائی جائے، روڈ میپ بنایا جائے، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ کیسے نمٹا جا سکتا ہے، ہمارے لیونگ سٹائل کو، لائف سٹائل کو تبدیل کیا جائے، پہلے سے نوٹیفیکیشن کا کوئی نظام بنایا جائے، جو جو دریاؤں کے قریب کے علاقے ہیں وہاں ان کو محفوظ بنانے کے لیے کوئی نظام بنایا جائے۔ یہ بے شمار کام ہیں جو اس وقت کرنے کے ہیں۔ ہم سیاسی جھگڑوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اگر یہ وقت گزر گیا تو شاید پھر ہمارے پاس جس جس حکومت کے لیے، جس سیاست کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں، نہ وہ ملک بچے گا، نہ وہ زمین بچے گی، نہ وہ سیاست بچے گی اگر ہم اس راستے پر چلتے رہے۔ تو یہ میرے خیال میں یہ بنیادی طور پر دو چیزیں مجھے بتانا تھی۔ پہلے تو آپ کو کہ سیلاب سے متاثرہ افراد کو فوری مدد کی ضرورت ہے، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جس جس سماعت سے ٹکرا رہی ہے، جو سمجھ لیجیے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جس حد تک اپنی بساط کے مطابق، اوقات کے مطابق ہم مدد کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا ہے۔ اس میں کسی صورت میں کوتاہی کا مطلب ہوگا کہ ہم ایک جان بچا سکتے تھے، ہم نے وہ جان نہیں بچائی ہے۔ تو اس لیے میری درخواست ہوگی اس وقت تمام دیکھنے والوں کو کہ وہ جس حد تک بھی مدد کر سکتے ہیں، جو بھی آرگنائزیشنز وہاں کام کر رہی ہیں، حکومتی ہیں یا غیر حکومتی ہیں، ان کی مدد کریں۔ خود جا کے مدد کر سکتے ہیں تو وہ اور بھی اچھا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائی کہ میں پیرس میں تھا، جب لوٹ رہا تھا تو ڈھیروں پیغامات موصول ہوئے سندھ سے، بلوچستان سے، اسی طرح سرائیکیل جو وسیب کا علاقہ ہے یعنی جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے، وہاں سے ڈھیروں پیغامات، تصاویر،
درخواستیں کہ خدا کا واسطہ ہماری مدد کو آ جائیں، حکومتی مدد ہمیں دستیاب نہیں ہے۔ ہم یہاں پیپلز پارٹی، نون لیگ، کاف لیگ، پیپلز یہ تحریک انصاف اور ان چکروں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن وہاں لوگ مر رہے ہیں، وہاں گھر تباہ ہو رہے ہیں، آ، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اس وقت، اور ایسے میں اگر ہم خود آگے نہیں بڑھتے تو بہت ہی نقصان ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی حکومت اور جو صوبائی حکومتیں ہیں اور وفاقی حکومت ہے، اس سے بھی درخواست کہ اس وقت کسی بھی اور کام سے زیادہ خوفناک حد تک ضروری کام یہ ہے کہ جو لوگ مسائل کا شکار ہیں، ریاستی تمام تر ریاستی وسائل کو استعمال کر کے ان لوگوں کی جانیں بچائی جائیں۔ تعمیر نو کے کام میں تمام جماعتیں، تمام حکومتیں وہ سب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تاکہ جو انسانی المیے پیدا ہو رہے ہیں، جس انداز کی تصاویر ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ مرے ہوئے ہیں، مٹی میں دبے ہوئے ہیں، بچے مٹی میں اور کیچڑ میں دبے ہوئے ہیں، وہ کس انداز کی موت مرے ہیں، یہ خوفناک ہے۔ اس لیے اگر ہم آج نہیں اس کو سنجیدہ لیتے تو میرے خیال میں بہت ہی خوفناک حد تک بڑا المیہ پیدا ہو سکتا ہے، اور آگے بیماریوں کی بھی خدشات ہیں۔ اس لیے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ابھی سے میڈیسنز یا ادویات اس کو تیار رکھنا ہوگا۔ ابھی سے آگے سردیاں آ رہی ہیں، یہ لوگ جو بے گھر ہوئے ہیں یہ فوری طور پر کہاں رہیں گے آگے چل کے؟ تو ان کو اس کے لیے ایک پوری حکمت عملی کی ضرورت ہے، اور اس وقت تمام تر سیاسی جھگڑے ان کو ایک طرف رکھ کے پہلی ترجیح کے طور پر ان متاثرہ افراد کی مدد ضروری ہے۔ یہ تو ایک بنیادی معاملہ تھا۔ میں چاہوں گا کہ جو دوست اس وقت اس پروگرام کا حصہ ہیں ان سے گزارش کہ وہ ہماری بات دیگر لوگوں تک ضرور پہنچا دیں۔ دوسرا، یہ متبادل کا جو سیشن ہے، اس میں آپ وہ دیگر پروگرامز بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن وقتاً فوقتاً وی لاگز اور لائیو بیٹھک کی صورت میں خود آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہماری بات لوگوں تک پہنچائیں، اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ہمارا ساتھ دیں۔ ہم جب تک ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آواز مضبوط نہیں کریں گے، جو کہتے ہیں نا سین وائسز، یا جو منطقی گفتگو والے لوگ ہیں، یا جو قانون اور دستور کی بالادستی چاہتے ہیں، جمہوریت چاہتے ہیں، اگر ہم ان آوازوں کو مضبوط نہیں کریں گے اور وہ جو مرچ مسالے بیچنے والے ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، تو اس کا نقصان ہمیں بعد میں ہونا ہے۔ ہمارا معاشرہ وہ اس کا متحمل نہیں ہے۔ ابھی دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت پاکستان میں سیاسی صورتحال، آپ کو ہر ٹی وی چینل پر شہباز گل، اور آج ہم دیکھ رہے تھے سوشل میڈیا پر بھی اور دیگر میڈیا پر بھی جمیل فاروقی کی ویڈیو۔ اب ایک دو چیزیں ہیں جو مجھے اس معاملے میں کہنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بغاوت کے مقدمات، دہشت گردی کے مقدمات صرف بیان پر، یہ نو آبادیاتی کالونیز، یعنی جو کالونیز ہوتی ہیں نا جہاں پر سامراجی طاقتیں، نو آبادیاتی طاقتیں آ جاتی ہیں، قبضہ کر لیتی ہیں، وہاں پر یہ کام ہوتا تھا کہ جس کی بات اچھی نہیں لگتی تھی اس پر بغاوت کے مقدمات چلا کرتے تھے، غداری کے مقدمات چلائے جاتے تھے، دہشت گردی کے مقدمات چلائے جاتے تھے۔ آزاد ممالک میں، جمہوری اور دستور کے ممالک میں، وہاں ایسا نہیں کیا جاتا۔ جمیل فاروقی کی آج ویڈیو ہم نے دیکھی، ان لوگوں نے اپنے، جب یہ لوگ کر سکتے تھے تو انہوں نے کیا کیا اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن اس وقت کسی بھی صورت میں جو شخص بھی بغاوت کے مقدمات، غداری کے مقدمات، دہشت گردی کے مقدمات، گفتگو پر، کوئی بیان پر، کسی بات پر اس کی حمایت کرتا ہے، وہ سمجھ لیں کہ اپنی قبر خود کھود رہا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے، کسی بھی صورت، کسی بات پر، گفتگو پر، کسی جملے پر بغاوت کا، غداری کا مقدمہ بننا، یہ کسی بھی صورت جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ جو لوگ آج کہہ لگا رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ کل انہیں بھی اس کو بھگتنا ہوگا۔ مجھے یاد ہے کہ ہم جب چیخا کرتے تھے پچھلے 10-12 سال سے مسلسل کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں جبری گمشدگیاں نہیں ہونا چاہیے، کسی نے جرم کیا ہے تو اس پر مقدمہ کریں، اس کو عدالت میں پیش کریں۔ لیکن اب تو حالت یہ ہے کہ ہم اس بیچ میں کہتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ کچھ تو کیا ہوگا۔ اچھا، ہم کہتے تھے صاحب کہ فوج سیاست میں مداخلت نہ کرے، تو لوگ آگے سے ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ صاحب کیا فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں بھائی؟ اور یہی جو کہہ رہے تھے، یہی جو لوگوں کو غداری کے اور بغاوت کے اور جانے کیا کیا قسم کے فتوے لگا رہے تھے، یہ آج خود بھگت رہے ہیں اسی سلسلے میں، اور جو آج کہہ کے لگا رہے ہیں ان کو کل بھگتنا ہے۔
یہ سمجھ لیجئے، یہ آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے کہ نون لیگ سے ہے کہ کسی بھی جماعت سے ہے، جو لوگ کل کہہ لگا رہے تھے نا، وہ آج رو رہے ہیں، اور جو آج کہہ کے لگائیں گے وہ کل ان کو بھی رونا ہے۔ اس لیے اصول کے ساتھ کھڑے رہیے۔ میں بھی دیکھ رہا تھا جمیل فاروقی کی ویڈیو، وہ بتا رہے تھے کہ انہیں ٹارچر کیا گیا، انہیں برہنہ کیا گیا، انہیں تھپڑ مارے گئے، ان کے گھر والوں کو نہیں بتایا گیا گرفتاری کے وقت، ان کے دفتر کو نہیں بتایا گیا۔ یہ نادرست بات ہے، اگر یہ سچ ہے تو یہ نادرست بات ہے۔ گرفتاری ایسے نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی نے بیان دیا ہے، بہت سارے لوگ ہیں، ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ پھر کیا کریں صاحب، فیک نیوز کوئی بندہ پھیلا رہا ہو، اس انداز کی فوج یا دیگر اداروں سے متعلق غلط جملے ادا کر رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے صاحب، حتک عزت کا قانون ہے آپ کے ملک میں، اس کو استعمال کریں۔ غداری کے، بغاوت کے مقدمات یہ ہرگز حل نہیں ہے، یہ اس سے دور رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملک میں آزادی رائے وہ ہوگی تو جمہوریت بھی پیدا ہوگی۔ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سال یعنی عمران خان کے دور میں پاکستان جو آزادی رائے کا انڈیکس ہے اس میں کئی درجے نیچے گرا ہے۔ پاکستان کرپشن کے انڈیکس میں کئی درجے اوپر چلا گیا ہے۔ پچھلے 10 سال میں اگر آپ کرپشن کا انڈیکس دیکھیں تو 2009 میں پاکستان 143 پہ تھا، پھر زرداری دور میں پاکستان 137 پہ تھا، پھر نواز شریف دور میں پاکستان 116 پہ تھا، اور اب دوبارہ سے 140 پہ چلا گیا ہے۔ ہم ہر شعبے میں اس لیے برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ نہ ہمارے پاس حکمت عملی ہوتی ہے، ہم سستی جملے بازیوں پر یقین رکھتے ہیں، سوچے بغیر، مشاہدہ کیے بغیر، تجزیہ کیے بغیر جو جس رہنما کے پیچھے چل رہا ہے، اس سے نکلنا ہوگا۔ اس سے جب تک آپ باہر نہیں نکلیں گے یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ کو پتا ہے کہ میں بھی دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو، اس ویڈیو میں شہباز گل صاحب ثناء اللہ جو ہمارے اب وزیر داخلہ ہیں، ان کے بارے میں وہ فرما رہے تھے کہ چوہا جیسے کڑکی میں، بقول ان کے کڑکی میں جس طرح پھنس جاتا ہے، اس طرح ثناء اللہ پھنس گئے ہیں اس میں، اور اب وہ جتنی جان لگائیں گے اتنا اور زیادہ پھنسیں گے، تو جب وہ نکلیں گے تو ان کی مونچھیں پھنس جائیں گی۔ وہ یہ کہہ رہے تھے، یہ جملے تھے ان کے جب وہ مشیر ہوا کرتے تھے وزیر اعظم کے۔ اسی طرح یہ جمیل فاروقی صاحب، ان کے ٹویٹس آپ اس وقت کے ملاحظہ فرمائیے جب اسد طور کے گھر میں گھس کے انہوں نے مارا تھا، تو یہ کہہ رہے تھے کہ لڑکی کے بھائیوں نے مارا ہے، یہ مذاق اڑا رہے تھے۔ اب امیجن کیجئے کہ اس وقت یہ ٹھٹھے لگا رہے تھے اور آج یہ رو رہے ہیں، اور اسی طرح آج کچھ لوگ ہیں جو ٹھٹھے لگا رہے ہیں، کہہ لگا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، انہوں نے بھی کل رونا ہے۔ یہی ایک نظام ہے۔ اس لیے ایک معمولی جملے بازیوں ان سے باہر نکل آئیں۔ آپ کو حقیقی طور پر ایک اچھا انسان بننا ہے تو اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کو جذباتی جملے بازی، دیکھیں میں آپ کو سچ بتاؤں، سچ سن لیجیے، ہم زبان کے لوگ ہیں۔ یہ جو آپ کو سامنے نا وہ یوٹیوبرز نظر آتے ہیں، ہم ان سے بڑا اچھا بول سکتے ہیں، جذباتی جملے بازی کرنے پر ہم آمادہ ہوں تو یقین کیجئے کچھ بھی نہیں بیچتے ہمارے سامنے، یقین کیجئے۔ جھوٹ بولنے اور فیک نیوز پر آئیں تو صاحب میں نے تو پروپیگنڈا میں ڈگری لی ہوئی ہے، میں نے تو پڑھائی کی ہے اس کی، تو ان سے زیادہ پروپیگنڈا نیریٹو ہم بنا سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ آج جھوٹ بولیں گے تو کل وہ جھوٹ آپ کے سامنے لایا جائے گا، آئے گا وہ۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کتنا بھی مشکل مرحلہ کیوں نہ ہو، آپ نے بولنا سچ ہے، کیونکہ سچ دو فائدے ہوتے ہیں اس کے۔ ایک تو یہ کہ آپ کو یاد نہیں رکھنا پڑتا، دوسرا جب وہ اگلی بار آپ کے سامنے لایا جاتا ہے، جب فہرست بنتی ہے کہ کون ٹھیک جگہ کھڑا تھا، کون غلط جگہ کھڑا تھا، تو آپ اصول پر ہونے کی وجہ سے آپ قائم رہتے ہیں، آپ کی تذلیل نہیں ہوتی۔ جو بات میں آج کر رہا ہوں، 10 سال بعد بھی اگر کوئی ایسی صورتحال ہوگی تو یہی بات ہوگی۔ اس وقت بھی کئی لوگ کہہ لگا رہے ہوں گے، کئی لوگ رو رہے ہوں گے، لیکن اس وقت کم لوگ ہوں گے، اس وقت بھی کم لوگ ہوں گے، آج بھی کم لوگ ہیں، ماضی میں بھی کم لوگ تھے جو واضح انداز سے کہہ رہے تھے کہ دستور کا، قانون کا مذاق مت اڑائیں۔ ہر شخص کو حق ہے کہ اپنے ملک کے محکموں پر، اپنے ملک کے اداروں پر بات کرے۔ اگر وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے جو قانون شکنی کے زمرے میں آتی ہے تو اس کے لیے حد کے عزت کے قوانین ہیں، ان کو حرکت میں لائیں۔ برطانیہ میں جیسے ایئر وائے ہے، اس پر پابندی لگی یا اس پر جرمانہ ہوا
تو وہ غداری کے مقدمات میں نہیں ہوا، سیڈیشن یا بغاوت کے مقدمات میں نہیں ہوا، وہاں پر حتیٰ کہ عزت کے ڈیفیمیشن لاز ان کے تحت ہوا ہے، ان کو حرکت میں لائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحافتی اداروں کا کام یہ ہے کہ وہ صحافتی تنظیموں اور صحافیوں پر اور میڈیا چینلز پر ان کو نظر رکھیں۔ یہ ہے وہ سٹرکچر جس کے تحت آپ بہتر معاشرہ بن سکتے ہیں۔ بغاوت کے مقدمات کے ذریعے لوگوں کو اٹھا کے، غائب کر کے، مار کے، دھمکا کے، ٹیلی فون انجان نمبروں سے کر کے، انہیں روک کے، اس انداز سے معاشرے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وہ کسی بھی حکومت میں ہوں، ایسے کسی کام کو جائز مت قرار دیں، کیونکہ ایسی صورت میں آگے جا کے نقصان ہی ہونا ہے۔ غلط کام کا کبھی نتیجہ آج جو آپ نفرت بو رہے ہیں، کل وہ نفرت آپ کو کاٹنا ہے۔ یہ اس وقت آپ کو جو نوجوان نسل نظر آ رہی ہے، پچھلے 30-40 سال سے سوال یہ ہے کہ ان کے اوپر آپ نے کیا خرچ کیا ہے، انہیں آپ نے کیا پڑھایا ہے، ان کے لیے روزگار کے کون سے مواقع بنائے ہیں۔ یہاں پر فوجی ڈکٹیٹر مشرف کی حکومت تھی تب بھی، یہاں پر نواز شریف اور بینظیر کی 90 کی دہائی میں ایک دوسرے سے گتھم گتھا حکومت تھی تب بھی، اور پچھلے 10 سال سے یہاں عمران خان، نواز شریف اور دیگر کی حکومت تھی تب بھی۔ سب کو یہ جواب دینا چاہیے کہ انہوں نے نوجوانوں کے حوالے سے کتنی سرمایہ کاری کی ہے۔ ڈیفنس بجٹ تو 20%، 25% آپ لے جاتے ہیں، نوجوانوں کے شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں، صحت کے شعبے میں، روزگار کے شعبے میں، ہنر مندی کے شعبے میں کیا پیسے خرچ ہوئے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو جو جن کا جواب ڈھونڈنے میں ہی پاکستان کی بقا ہے۔ یہ ویکیوم جب بھی کہیں پیدا ہوتا ہے، سیاسی ویکیوم جب بھی پیدا ہوتا ہے، سیاسی ویکیوم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا بدترین نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ وہ ویکیوم کوئی منفی قوت بھر لے۔ پاکستان میں مجھے لگتا ہے کہ عوامیت پسندی، جھوٹ، فیک نیوز اس قوت نے بھر لیا ہے وہ ویکیوم، جو ویکیوم بنا تھا سیاسی جماعتوں کی جانب سے انسانوں پر پیسے نہ خرچ کرنے کی صورت میں۔ سیاسی جماعتوں کا جو قبلہ تھا وہ فوج کو خوش کرنا ہے، وہ فلاں کو خوش کرنا ہے، وہ انفراسٹرکچر بنانا ہے، لیکن بنیادی کام یہ تھا اور وہ ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں عوامی شعبے میں پیسے خرچ کریں، ہنر مندی کے شعبے میں، تعلیم اور یونیورسٹیوں کے شعبے میں، تاکہ یہاں سینس پریویل کرے۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ آپ یقین کیجئے پاکستان سے کوئی نوجوان آتا ہے، اس سے بات کرتے ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی پیچھے رہ گیا پورا معاشرہ۔ کسی بھی شعبے میں آپ سڑکوں پہ جائیں، کسی دفتر میں جائیں، کسی جامعہ میں جائیں، یقین کیجئے کہ پورا معاشرہ ہی ایسے لگتا ہے جیسے پیچھے چلا گیا۔ آپ کسی باہر کسی ملک میں ہوں اور وہاں سے آپ واپس جائیں تو آپ کو لگے گا کہ کسی اور دنیا میں آپ آ گئے۔ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے سرمایہ خرچ نہیں کیا لوگوں پر۔ ہمیں اپنی روش تبدیل کرنا ہوگی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو سوچنا چاہیے کہ وہ نوجوانوں کے حوالے سے کیا کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ اگر نوجوانوں کے حوالے سے سیاسی تنظیمیں، سیاسی جماعتیں کچھ نہیں کرتی تو پھر وہی ہونا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے۔ عمران خان یا کوئی بھی دوسری طاقت، وہ کیونکہ اگر نوجوانوں کی تعداد ایسی ہو جس کو کم شعور دیا گیا ہو سیاسی طور پر، دیکھیے اس وقت آپ یہ دیکھیں نا، اس وقت پی ٹی آئی میں آپ کو نوجوان کون سے نظر آتے ہیں؟ وہ نظر آتے ہیں جن کی نظر میں جمہوریت ایک غلط نظام ہے، جن کی نظر میں سیاست ایک گالی ہے، جن کی نظر میں عدلیہ قابل بھروسہ نہیں ہے، جن کی نظر میں حکومت قابل بھروسہ نہیں ہے، جن کی نظر میں پارلیمان قابل بھروسہ نہیں ہے، جن کی نظر میں صحافی قابل بھروسہ نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ وہ لوگ موجود ہیں جن کو اس نظام پر ہی بھروسہ نہیں ہے۔ حالانکہ عمران خان کے دور میں یہ جو پہلے سے برباد نظام ہے یہ اور برباد ہوا ہے، لیکن چونکہ کوشچننگ یا ریشنل تھنکنگ ختم ہے، بالکل ہے ہی نہیں، تو ایسے میں یہی ہونا ہے جو ہو رہا ہے۔ اس لیے میری رائے میں جب تک کہ سیاسی تنظیمیں، باقاعدہ سیاسی تنظیمیں، عوامیت پسند نہیں، سیاسی تنظیمیں وہ اپنی ماضی کے گناہوں کو سمجھ کے، اس سے سیکھ کے عوامی شعبے میں پیسے خرچ نہیں کرتی اور نوجوانوں کو ایڈریس نہیں کرتی، تب تک یہ حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ آپ کے سوالات وہ آ جائیں گے تو ان پر اگلے کچھ دنوں میں بات کرتے ہیں۔ پھر درخواست کر دوں کہ جہاں جہاں سیلاب کے متاثرین ہیں ان کے لیے مدد ضرور کیجیے اور ہماری بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔